औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमने गुज़िश्ता वीडियो में असहाब फील के वाक़े का तज़किरा किया था कि किस तरह अल्लाह ताला ने अब्राहा के लश्कर को अबाबीलों से शिकस्त दी, और ये वाक़या मक्का मुकरमा में पेश आया, जहाँ चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर करना था। तो क्यों अल्लाह ताला इस इलाके को किसी के तसल्लुत में लाता? दोस्तों, अब वो लम्हा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आन पहुंचा है, यानी नबी आखिरुज़्ज़मां सरवरे दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए या इनका नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बरक़ात भी होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद व सलाम भी पहुँच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाक़या फ़ील से 50 या 55 रोज़ बाद में हुई। बतारीख 8 रबीउल अव्वल या कहीं 9 रबीउल अव्वल या कहीं 12 रबीउल अव्वल भी आता है। बरोज़ पीर सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकरमा अबू तालिब के मकान में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मुतालिक भी मुख्तलिफ रिवायात आती हैं। कुछ रिवायत के मुताबिक आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, कुछ में 9 रबीउल अव्वल का दिन भी बताया गया और कहीं 12 रबीउल अव्वल का दिन भी बताया गया है। लेकिन ज़्यादातर मुहद्दिसीन और मौरख़ीन के नज़दीक आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई, जबकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास और जुबैर बिन मुताम रज़ी अल्लाह अन्हु से भी यही मनकूल है कि आपकी पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई, और इसी कौल को इलामा कुतुबुद्दीन इस्तिलानी ने भी नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 रबीउल अव्वल को नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल को ही हुई। हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के वक्त मैं बीबी आमना के पास मौजूद थी, और उस वक्त मैंने देखा कि पूरा घर नूर से भर गया है, और देखा कि आसमान के सितारे झुके हुए हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर आकर गिर जाएंगे। सितारों का ज़मीन की तरफ आना दरअसल इस बात की तरफ इशारा था कि इस दौर के कुफर की जो जुल्मतें और तारीकियाँ हैं वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दूर हो जाएंगी, और तमाम ज़मीन और आसमान के दरमियान एक नूर मुकर्रर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा भी फरमाती हैं कि उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल रोशन हो गए, और यही रिवायत मस्नद अहमद और मुस्तदरिक हाकिम में भी मज़कूर है। शाम और बसरा के महल दिखाने का मकसद दरअसल इस्लामी फतूहात की पेशगोई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत बसरा और शाम में भी वाक़ई होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की शब ये वाक़या पेश आया कि ऐवान कसरा में ज़लज़ला आया, जिससे महल के 14 किंगरे गिर गए। इसी तरह फारिस का आतिशकदा जो हज़ारों सालों से रोशन था वो भी बुझ गया। जब सुबह हुई तो कसरा बहुत परेशान हुआ। कसरा फारिस के बादशाहों का लक़ब हुआ करता था। उसने बहुत वक़ार से बात करके अपने वज़रा को जमा किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है। जब ये बात लोगों तक पहुंची तो एक शख्स ने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा कि सख्त ऊंट अरबी घोड़ों को खींच कर ले जा रहे हैं और दरियाए दजला से पार होकर तमाम ममालिक में फैल गए हैं। कसरा ने इस ख्वाब की ताबीर पूछी कि शायद अरब की तरफ कोई अजीमुल शान हादसा पेश आने वाला है। तो एक बहुत बड़े आलिम नौमान बिन मंजर को बुलाया गया और उनसे ख्वाब की ताबीर के मुतालिक पूछा गया। तो तहकीक के बाद उन्होंने कहा कि आपकी सल्तनत में से 14 बादशाहों की बादशाहत अचानक ख़त्म हो जाएगी। यह सुनकर कसरा को एक बात की तसल्ली हुई कि 14 बादशाहों का ख़त्म हो जाने का मतलब तो ये है कि 14 सल्तनतों को गुजरने के लिए तो एक ज़माना चाहिए, पर ऐसा ना हुआ। 10 सल्तनतें तो इनकी 4 साल में ही ख़त्म हो गई। जिस तरह आमुल फील का वाक़या था उसी तरह ये वाक़या भी इस तरफ निशानदही करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। इसीलिए अल्लाह ताला ने शिर्क और कुफ्र को दुनिया से मिटाने का अज़म कर लिया है।
دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم وجود میں آئے تو ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش کدا جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا وہ بھی بجھ گیا، اور بحر تبریہ خشک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بات علامہ شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سے لی گئی ہے، اور یہ روایت بہقی میں بھی مذکور ہے، ابن عساکر میں بھی اور ابن جریر میں بھی موجود ہے۔ البتہ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم بلکہ صحیح ستہ میں سے کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی۔ غرض یہ کہ حدیث کی سب سے مشہور اور معتمد کتب میں اس حدیث کو ذکر نہیں کیا گیا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی حدیث کا ان مشہور کتابوں میں موجود نہ ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے یا پھر ضعیف ہے۔ لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو حدیث بخاری یا مسلم شریف میں نہیں ہے تو وہ حدیث قابل قبول ہی نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ امام بخاری نے بذات خود یہ بات فرمائی کہ میں اپنی کتاب میں سوائے صحیح احادیث کے کوئی حدیث نہیں لایا، مگر میں نے بہت سی صحیح احادیث کو چھوڑ بھی دیا طوالت کی وجہ سے۔ اسی طرح امام مسلم بھی کہتے ہیں کہ جو احادیث میں نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ذکر کی ہیں وہ سب صحیح ہیں، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ جن احادیث کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہ ضعیف ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے بعد جو دین کی سب سے مستند اور معتمد کتاب ہو سکتی ہے وہ پہلے صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ جو احادیث میں نے ابھی بتائی ہیں وہ واقعات پر ہی منحصر ہیں، اور واقعات تو محض قصے ہی ہوتے ہیں، کوئی حکم یا آرڈر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر کوئی خاص فرق پڑے۔ اسی لیے کئی اہل سیر جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے واقعات پر منحصر غیر صحیح احادیث کو بھی اپنی کتاب میں شامل کیا ہے، مگر ان کا مقصد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ ظاہر کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے کرامات اور انعامات میں سے ہے کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث طبرانی، ابو نعیم اور ابن عساکر سے ملتی ہے۔ اس حدیث کو حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں صحیح فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث روایت کی ہے، اور بہت سارے علماء کرام بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کر کے انہیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ چیز اسباب سے ہٹ کر ہے، اور جو چیز اسباب سے ہٹ کر ہو وہ یا تو معجزہ ہوتا ہے یا پھر کرامت ہوتی ہے، اور معجزہ صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس لیے یہ معجزہ ہی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ بس ایک قول تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، جبکہ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کا ختنہ کرایا، جیسا کہ اس وقت عرب میں عام دستور تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ہوا۔ یہ دو قول ملتے ہیں، واللہ علم کون سا صحیح ہے، لیکن زیادہ احادیث قول اول کے مطابق ہیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف کے بغیر پیدا ہوئے۔ یہ حدیث ہمیں ابن سعد الطبقات سے ملتی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ایک ٹیوب سی لگی ہوتی ہے جسے ایمبلیکل کارڈ کہتے ہیں، جو کہ فیڈنگ ٹیوب ہوتی ہے، جس کو اردو میں ہم آلات بھی کہتے ہیں۔ وہ ٹیوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، یعنی وہ پیدائش سے پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ بہت نظیف اور پاک صاف تھے، اور ان کے جسم پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ یہ حدیث بھی ہمیں ابن سعد الطبقات سے ملتی ہے، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر بہت زیادہ گندگی لگی ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بالکل ایسا نہ تھا، بلکہ وہ تو صاف ستھری حالت میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوئے تو عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کے یہ حالات دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی بڑی ہی شان ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنے اکرام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کی ولادت کے 7ویں دن ہوا، اور سنت بھی یہی ہے۔ تو عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی،
اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ یہ نام عرب کے لیے بہت ہی نیا نام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بھی ان کے لیے نیا نام تھا۔ عرب کے معاشرے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ عموماً ان کے بتوں کی نسبت سے رکھے جاتے، جیسے عبداللات، عبدالعزی وغیرہ۔ قریش کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ہی نیا سا نام رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ ابو الحارث، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو کہ آپ کے آباء و اجداد آپ کی قوم میں سے کسی کا نہیں ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ محمد کا معنی وہ جس کی حمد و ثنا کی جائے۔ عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کا باعث بنا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پشت پر ایک زنجیر ظاہر ہوئی ہے جس کی ایک جانب آسمان میں ہے اور دوسری جانب زمین میں، اور ایک جانب مشرق میں ہے اور ایک جانب مغرب میں۔ پھر وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو کہ آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب قریش کے یہ لوگ اس ارادے سے درخت کے قریب آتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان قریش کے لوگوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ جب میں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو مجھے بتایا گیا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کی مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اتباع کریں گے، آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اور اسی وجہ سے عبد المطلب نے کہا کہ میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کو بھی خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ جب وہ حاملہ ہوں اور ان کو بیٹا ہو تو وہ اس کا نام محمد رکھے۔ ایک روایت میں محمد کا ذکر آیا، جبکہ بریدہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں محمد اور احمد کا بھی ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، اور یہ نام 2 خواب میں دکھائے گئے، ایک دادا نے دیکھا اور ایک آپ کی والدہ نے۔ اس لیے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ان کا نام محمد ہی رکھیں گے۔ ان دونوں ناموں کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ ویسے تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی طرح آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہیں، یاسین، طٰہٰ، بشیر وغیرہ۔ لیکن کچھ نام ایسے ہیں جن کو رب کریم نے خاص طور پر قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ دیگر انبیاء کے قصے قرآن میں پڑھیں تو ان کا ایک ہی نام مذکور ہے، خواہ لقب متعدد ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی نام رکھے گئے، جن میں سے 5 ناموں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں، اور میں ماہی مٹانے والا ہوں جس کے ذریعہ اللہ کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر جمع کرنے والا ہوں جس کے قدموں پر یعنی قدموں کے پیچھے لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کرام کے بعد آنے والا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 446۔ یہ 5 نام ہیں جن کا ذکر کثرت سے حدیث میں آیا ہے، اور ان میں سے کچھ ناموں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاسین، طٰہٰ، بشیر، شاہد اور مشہود بھی آیا ہے۔ عرب میں نام کے علاوہ کنیت بھی اہمیت رکھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور کنیت ابو القاسم تھی۔ قاسم آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت ابو ابراہیم تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب زوجہ مطہرہ ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا کے بدن سے ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، السلام علیکم یا ابا ابراہیم، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ غرض یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کنیت ابو ابراہیم سے پکارا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 کنیتیں ابو القاسم اور ابو ابراہیم تھیں، جن میں سے مشہور ابو القاسم ہے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کا اور ان کے نام رکھنے کا۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپنے اور ان کی رضائی ماؤں کا ذکر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے،
اور ہمارے چینل دا اسلامک وارریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.